बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में कल पहला रोजा होगा। चेयरमैन मरकजी रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। लाहौर में डीजी मजहबी उमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की जेर सदारत इजलास हुआ। चांद की रुयत के लिए स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुक्काम का ताआवुन भी हासिल था। मुबारक का चांद देखने के लिए रूयत हलाल कमेटी की जोनल कमेटी का इजलास ऐवान औकाफ में हुआ। शाम 6:42 पर लाहौर में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। जोनल रूयत हलाल कमेटी के इजलास की सदारत डीजी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने की। इजलास में मौलाना फतेह मोहम्मद, मुफ्ती मोहम्मद इसहाक, वजारत मजहबी अमूर के नुमाइंदगान और महकमा मौसमियात के माहिरीन ने शिरकत की। इजलास के इख्तिताम पर मुफ्ती इकबाल चिश्ती ने दुआ करवाई। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही मसाजिद की रौनकें दुबाला हो गईं और नमाज इशा के बाद तरावी अदा की गई। कैमरामैन राना अजीम के साथ उस्मान खादिम कंबो, लाहौर। पंजाब का वजीर आला कौन? चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज में कांटे की टक्कर। चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज के कागजात दुरुस्त करार। पंजाब असम्बली में कल पड़ेगा जोर का जोड़। सुबह 11:30 बजे इजलास तलब किया गया है। स्पीकर परवेज इलाही ने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को सौंप दिए। कायदे ऐवान का इंतखाब शो ऑफ हैंड से होगा। असम्बली अपना नया कायदे ऐवान मुंतखब करेगी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के ज़ेरे सदारत इजलास में इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इतवार 3 अप्रैल के इजलास में नया वज़ीर आला मुंतखब होगा। वज़ीर आला के लिए चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। स्क्रूटनी के दौरान दोनों के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। पंजाब असम्बली के इजलास में जब उस्मान बुज़दार शिरकत के लिए आए तो अपोजिशन अरकान ने खूब हंगामा किया। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने अलविदा अलविदा बुज़दार अलविदा के नारे लगाए। ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। जवाब में हुकूमती अरकान भी खामोश न रहे। खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाते हुए डेस्क बजाए। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। जहांगीर तरीन ग्रुप ने वजारत आला के लिए हमजा शहबाज की हिमायत कर दी। नुमान लंगड़ियाल का कहना है कि इमरान खान ने पंजाब में नाअहल वजीर आला लगाया। जहांगीर तरीन पर झूठे मुकदमात बनवाए गए। हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली में अददी अक्सरियत का दावा किया है। अपोजिशन के वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात की और हिमायत की दरख्वास्त की। तरीन ग्रुप के रहनुमा नुमान लंगड़ियाल उन्होंने कहा कि वो 1.5 साल से हुकूमत में रहकर भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। नुमान लंगड़ियाल ने जहांगीर तरीन पर झूठे मुकदमात बनाने का शिकवा किया। जहांगीर खान तरीन जिसका PTI के ऊपर एहसानात बेशुमार हैं, एक झूठा मुकदमा जिसका कोई वजूद नहीं था वो बनाकर ना सिर्फ उन पर FIR दी गई बल्कि उनके बीवी बच्चों पर तक FIR दी गई। हमजा शहबाज शरीफ ने हिमायत पर तरीन ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मतलूबा अददी अक्सरियत हासिल करने का दावा भी किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जहांगीर तरीन साहब का और दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी क़यादत पर नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया और हमारा साथ देने का ऐलान किया। तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नौरवानी ने कहा कि उन्हें किसी ओहदे का लालच नहीं, हमजा शहबाज की गैर मशरूत हिमायत कर रहे हैं। हमने कोई अपना मुतालबा, कोई अपना ओहदा या कोई डील हमने न डिस्कस किया है, न हमने रखा। हमारी तरफ से कोई ये खुद गवाह हैं कि हमारे किसी दोस्त ने कोई मुतालबा किसी सीट के लिए नहीं किया। हमजा शहबाज ने कहा कि वो कोई सरप्राइज नहीं देंगे। सरप्राइज इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी की सूरत में मिलेगा। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। तरीन ग्रुप के बाद अलीम खान ग्रुप का भी हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान। पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज की अलीम खान से मुलाकात। अलीम खान ग्रुप के 12 अराकीन की वोट देने की यकीन दहानी। अलीम खान ग्रुप के मियाँ खालिद महमूद, अशरफ रिंद, अलमदार कुरैशी, अवैस दरेशक ने शिरकत की। हारून इमरान गुल, आयशा चौधरी, खुरम लगारी और साजिदा यूसुफ की भी शिरकत। राना सनाउल्ला, अवैस लगारी, ख्वाजा सलमान रफीक, सऊद मजीद और अताउल्ला तारड़ भी मौजूद रहे। हमजा शहबाज शरीफ की साबिक सूबाई वजीर असद खोखर की रिहाइश का आमद। साबिक सूबाई वज़रा असद खोखर और एजाज मसीह का हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान। असद खोखर ने ग्रुप समेत मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया। मुलाकात में PTI के MPA नज़ीर चौहान भी शरीक थे। MPA नज़ीर चौहान का भी हमजा शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान।
اور ابھی آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخابات کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ حمزہ شہباز کی پیپلز پارٹی پنجاب سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن آمد۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے حمزہ شہباز کا استقبال کیا۔ عمران خان کی غیر جمہوری سوچ نے اپوزیشن کو یکجا کیا۔ حسن مرتضیٰ کی جانب سے اس موقع پر مزید کہا گیا کہ پیپلز پارٹی قائد ایوان کے انتخاب میں حمزہ شہباز کی بھرپور حمایت کرے گی۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ ایم پی اے علی حیدر گیلانی، مخدوم عثمان احمد، شازیہ عابد، نبیل رئیس اور غضنفر علی گنگا نے بھی حسن مرتضیٰ سے ملاقات کی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پنجاب میں قائد ایوان کے لیے جوڑ توڑ ترین گروپ کے 3 اراکین نے پرویز الہی کی حمایت کر دی ہے۔ شفقت محمود اور عثمان بزدار کی پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ مونس الہی، بشارت راجہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں دن بھر لابنگ کرتے رہے۔ رانا ثناءاللہ اور ملک احمد خان نے حمزہ شہباز کی مہم چلائی۔ پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا، جہاں گیترین گروپ کے 3 اراکین پرویز الہی سے جا ملے۔ امیر محمد خان، سید رفاقت علی گیلانی اور عبدالحی دستی نے پرویز الہی سے ملاقات میں حمایت کا یقین دلایا۔ رفاقت گیلانی نے کہا کہ پرویز الہی بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ امیر محمد خان کا کہنا تھا کہ وہ دوسرے ارکان کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے قائل کریں گے۔ وفاقی وزراء شفقت محمود، مونس الہی، رکن قومی اسمبلی حسین الہی، راسخ الہی، راجہ بشارت، چودھری ظہیر الدین دن بھر پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں موجود رہے۔ اراکین اسمبلی سے ملاقاتوں میں پرویز الہی کی حمایت مانگتے رہے۔ سردار عثمان بزدار اور شفقت محمود نے بھی پرویز الہی سے ملاقات کی اور نمبر گیم پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ اور ملک احمد خان سمیت دیگر لیگی رہنما حمزہ شہباز کی کیمپین چلاتے رہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں مقابلہ قائد ایوان بننے کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ ترین گروپ حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ علیم خان گروپ اہمیت اختیار کر گیا۔ چھوٹی جماعتوں اور آزاد اراکین کا کردار بھی فیصلہ کن ہوگا۔ نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، پرویز الہی یا حمزہ شہباز؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے پاس وزارت اعلیٰ کے لیے سادہ اکثریت نہیں اور ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے ارکان ملا کر 183 ووٹ بنتے ہیں۔ انہیں نون لیگ کے 4 منحرف ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے، لیکن حکمران جماعت خود ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ ان میں جہانگیر ترین گروپ کے 16 ارکان اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ چھینا گروپ 14 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ گروپ حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ تیسرا علیم خان گروپ ہے جس نے ابھی باضابطہ طور پر کسی امیدوار کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ اپوزیشن کے نمبر گیم میں نون لیگ کے 4 منحرف ارکان نکال کر 161 ووٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے 7 ارکان ہیں۔ ترین گروپ کے 16 ارکان نے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آزاد رکن جگنو محسن نون لیگ میں شامل ہو چکی ہیں۔ تاہم علیم خان گروپ کی حمایت سے حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف سیاسی ہلچل میں چھوٹی جماعتوں اور آزاد ارکان کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد 5 ہے، جبکہ راہ حق پارٹی کا بھی 1 ووٹ ہے جو فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ رولز کے مطابق کوئی امیدوار 186 ووٹ نہ لے سکا تو ری پول ہوگا اور اس میں اکثریتی ووٹ لینے والا امیدوار وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ قذافی برڈ، سٹی 42۔ سرکار کا صحت کارڈ سنگین مالی بحران سے دوچار ہے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں کو کروڑوں کی ادائیگیاں نہ ہونے سے علاج معالجہ شدید متاثر ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کا قومی صحت کارڈ کا فلیگ شپ منصوبہ سنگین مالی بحران سے دوچار ہو گیا ہے۔ صحت کارڈ پر علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے والے پرائیویٹ ہسپتالوں کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں۔ کروڑوں روپے کے بقایا جات نہ ملنے پر پرائیویٹ ہسپتالوں کی جانب سے علاج معالجے کی سہولتوں کی فراہمی کو جزوی طور پر روک دیا گیا ہے۔ بیشتر پرائیویٹ ہسپتال اینجیو پلاسٹی سمیت مہنگے علاج کی سہولت فراہم کرنے سے مریضوں سے معذرت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے فنڈز فراہم نہ کرنے کی وجہ سے علاج معالجے کی سہولتوں میں تعطل پیدا ہوا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد پر بھی بنیادی اشیاء ضروریہ کا بحران۔ شمالی لاہور اور جی ٹی روڈ سے مہلکہ علاقوں میں دکانوں پر آٹے کی قلت۔ دوسری جانب شہری ریئلٹی سٹورز پر سبسیڈائزڈ گھی اور خوردی تیل ڈھونڈتے رہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر بھی اوپر مارکیٹ میں آٹے کی قلت دور نہ ہو سکی۔ باندھ روڈ، ساندا، شاد باغ، بوگیوال، چائنا اسکیم، شادرہ، گلشن راوی، شمالی لاہور اور جی ٹی روڈ سے ملکہ علاقوں میں آٹے کی قلت نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان ہمارے سر پہ ہے اور آٹے کی قلت پورے لاہور میں ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال ایسا نہیں ہوا تھا۔ نہیں، سبسڈی جن لوگوں کے لیے ہے ان کو فائدہ ہے، عوام کے لیے سبسڈی اس سے پہلے بھی نہیں ہوتی۔ 8 ارب روپیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی نہیں نظر آئے گا۔ آٹا بہت شارٹ ہے، آٹا نہیں مل رہا ہمیں، ٹھیک ہے، اور باقی مطلب اگر مارکیٹس میں جائیں تو بہت مطلب ریٹ کسی کا اپ ہے اور شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ خواتین کے لیے کچن چلانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ دوسری جانب یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لائنیں تو لگ گئیں، لیکن بیشتر صارفین کو سبسڈائز گھی اور خوردنی آئل
نہ مل سکا۔ شہریوں نے الزام لگایا کہ اسٹور انتظامیہ اپنے چہیتوں کو تمام اشیاء فراہم کرتی ہے لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بنیادی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، گھی ہے، آئل ہے، آٹا ہے، وہ وہاں پہ شارٹ ہے۔ اگر کسٹمر دوسرے اسٹور پہ جاتا ہے لینے، وہاں پہ بھی چیزیں نہیں ملتی۔ لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کم از کم رمضان آ رہا ہے، اس چیز میں تو ریلیف دے نا غریب آدمی کو۔ بیسک جو ہے وہ ہمارے گھی، آئل وغیرہ وہ تو وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ آٹا بھی آپ کیسے ہی ہے، مارکیٹ میں شارٹ ہے پوری طرح سے۔ تو رمضان بھی اب ہمارے بالکل نزدیک آ گیا ہے، تو بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کم از کم ماہ مبارک میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ کیمرامین محمد عدیل کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ رمضان بازاروں میں فیئر پرائز شاپس مذاق بن گئیں۔ غیر معیاری اشیاء پر شہریوں کے شدید تحفظات، انتظامیہ کے ناروا رویے کی شکایات بھی سامنے آنے لگی۔ شہر میں رمضان بازار سج گئے۔ شہری خریداری کے لیے پہنچے تو کہیں مطلوبہ اشیاء نہ ملنے کا شکوہ کیا تو کہیں اشیاء کے معیار پر تحفظات کا اظہار کیا۔ پیاز دا صرف دے کے دے لوگوں نے بیوقوف بنایا۔ ایسے 40 روپے ملتا ہے پیاز، ایسے کی 25 روپے لے لو جی۔ رمضان بازاروں میں چینی کی قیمت 80 روپے کلو مقرر کی گئی ہے۔ شادمان بازار میں ایک خاتون چینی کے معیار اور عملے کے رویے پر آگ بگولا ہو گئی۔ چینی گندی چینی چھاپنے چ دین دے نے، میں چھاپن لیتا تو میں واپس کیتا، پٹواری نے انیاں گلاں کیتیاں نے مینوں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان بازاروں میں معیاری سستی اشیاء کی دستیابی یقینی بنائی جائے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے ساتھ ان کے معیار پر بھی توجہ دے، ساتھ ہی ساتھ عملے کو بھی ہدایت کرے کہ شہریوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ شاہزیب بھٹی، سٹی 42۔ انصاف آفٹرنون سکولز کے 712 اساتذہ کو ٹریننگ دینے کا فیصلہ۔ سائنس، حساب، اردو، انگریزی اور اسلامیات کے مضامین میں ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ ٹریننگ میں لاہور کے 136 اساتذہ کو بطور ماسٹر ٹرینر تربیت دی جائے گی۔ انصاف آفٹرنون اسکولز کے اساتذہ کو سائنس، حساب، اردو، انگریزی اور اسلامیت کے مضامین میں ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کے 712 اور لاہور کے 136 اساتذہ کو بطور ماسٹر ٹرینرز تربیت دی جائے گی۔ اساتذہ کو 3 روزہ ٹریننگ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ فراہم کرے گی۔ تربیتی ورکشاپ 4 سے 6 اپریل تک جاری رہے گی۔ دوسرا سیشن 7 سے 9 اپریل تک جاری رہے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اساتذہ کو تربیت دینے کا مقصد انصاف آفٹرنون اسکولز کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے۔ پولیس میں رینکرز افسران نظر انداز، پی ایس پی افسران اہم سیٹوں پر تعینات۔ پنجاب پولیس میں شیڈول کے مطابق سینئر رینک کی نوٹیفائی 162 سیٹوں میں 60% پی ایس پی جبکہ 40% پر رینکرز افسران تعینات کیے جانے تھے۔ تعیناتیاں نہ دیے جانے پر رینکرز افسران نے پولیس میں کانسٹیبل سے آئی جی رینک تک کی سیٹیں نوٹیفائی کے لیے مراسلہ محکمہ داخلہ کو بھجوا دیا۔ پنجاب پولیس میں پی ایس پی اور رینکرز افسران کے درمیان سرد جنگ طول پکڑنے لگی۔ پنجاب میں 200 سینئر رینک کی سیٹیں ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئیں، جن پر زیادہ تر پی ایس پی افسران قابض ہیں۔ رینکر افسران کو بطور ضلعی سربراہان اور اہم سیٹوں پر تعیناتیاں کوٹے کے مطابق نہیں دی جا رہی۔ بروقت ترقیاں نہ ہونے سے 90% رینکرز افسران ایس پی کے عہدے پر ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ رینکرز افسران نے اہم سیٹوں پر تعیناتیوں کے لیے محکمہ داخلہ کو مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس میں کانسٹیبل سے آئی جی رینک تک کی سیٹیں جلد نوٹیفائی کی جائیں۔ رینکرز ایس پی طاہر مقصود کے مراسلے پر محکمہ داخلہ نے آئی جی پنجاب سے افسران کی تعیناتی اور سیٹوں کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ سیکریٹریٹ چوک میں کالج اساتذہ کے دھرنے کا 27واں روز اعتراف میں بدترین ٹریفک جیم معمول بن گیا۔ وکلا برادری بھی مشکلات کا شکار ہے۔ چند وکلا کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ احتجاجی اساتذہ کے کیمپ پر دھاوا بول دیا، ٹینٹ اکھاڑ ڈالے۔ تو آپ کو بتائیں کہ سیکریٹریٹ چوک پر کالج اساتذہ کے دھرنے کا آج 27واں روز اعتراف میں بدترین ٹریفک جیم معمول بن چکا ہے۔ وکلا برادری بھی مشکلات کا شکار ہے۔ چند وکلا کے صبر کا پیمانہ چھلکا تو احتجاجی اساتذہ کے کیمپ پر دھاوا بول دیا اور ٹینٹ اکھاڑ ڈالے۔ اسپیشل جج اینٹی نارکوٹکس محمد نعیم شیخ نے رانا ثناءاللہ کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے مزید سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے رانا ثناءاللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ اسپیشل جج اینٹی نارکوٹکس کی عدالت میں رانا ثناءاللہ اور دیگر 5 ساتھیوں کے خلاف 15 کلو ہیروئن رکھنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں رانا ثناءاللہ کے ساتھی عثمان وغیرہ نے درخواست دی کہ ان سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ عدالت ہم پر فرد جرم عائد نہیں کر سکتی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلا کی طرف سے بحث ہونے پر پروسیکیوٹر کو بحث کے لیے آج طلب کر رکھا تھا۔ عدالت میں اسپیشل پروسیکیوٹر پیش ہوئے، لیکن عدالت میں رانا ثناءاللہ کی طرف سے فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے حاضری معافی کی درخواست دی کہ رانا ثناءاللہ تحریک
کارکردگی کی عدم اعتماد کے سلسلے میں مصروف ہیں۔ اس پر عدالت میں پروسیکیوٹرز نے اعتراض اٹھایا کہ ملزمان تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، کیس کو دن بدن لٹکایا جا رہا ہے۔ ہم بحث کے لیے تیار ہیں، جبکہ وکیل صفائی نے کہا کہ ملزمان کی عدم موجودگی میں بحث نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں سیکرٹریز کانفرنس کا انعقاد۔ چیف سیکرٹری کہتے ہیں کہ سرکاری امور کی انجام دہی کسی صورت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ چیف سیکرٹری نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسران کی کارکردگی کی جانچ کے لیے پائز متعارف کرائے گئے ہیں۔ تمام افسران آن لائن پورٹل پر مکمل ڈیٹا کی دستیابی 10 روز میں یقینی بنائیں۔ چیف سیکرٹری نے زیر التوا پینشن کیسز جلد از جلد نمٹانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے ابھی سے کام شروع کرنا ہوگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا 57واں سنڈیکیٹ کا اجلاس وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے صدارت کی۔ سیکرٹری سنڈیکیٹ ڈاکٹر ریاست علی نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ سنڈیکیٹ کے اجلاس میں شاہرام سرور چودھری، ممبر پبلک سروس کمیشن نیئر اقبال، اسپیشل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر آصف طفیل اور پروفیسر تنویر خالق، وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد نے بھی شرکت کی۔ نمائندہ HEC پاکستان ایڈیشنل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن غلام صغیر شاہد، نمائندہ فائنانس سمیت ڈینز اور یونیورسٹی سے ملحقہ ہسپتالوں کے MS موجود تھے۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کورونا کے بعد یونیورسٹی کی حالیہ کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے City 42۔